बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है, ये हमने सुना था। अमली तौर पर खुदा की लाठी चलती हुई हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, पहले भी हुई होगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इस लेवल पे वो पर्सनल होता है ना, इनफरादी तौर पर, वो तो हम देखते रहते हैं कि वो जनाब किसी ने सेठ ने किसी के साथ ज्यादती की तो जनाब वो खुद अल्लाह की पकड़ में आ गया, किसी सास ने बहू के साथ किया तो वो सास पकड़ में आ गई, या बहू ने सास के साथ किया तो वो मतलब वाइस वर्सा। तो ये जो हुकूमती लेवल के ऊपर है, ये अल्लाह की लाठी चलती हुई, ये मैं मतलब अपनी होश में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और वो देखें कि जो जिन जिन कामों का या जो इल्ज़ामात हमने पाकिस्तान की दो मैच्योर बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर लगाए, और मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर, और फिर या यूं कह लें कि जो मंसूबे या जो प्रोजेक्ट या कह लें कि जो काम कि ये काम नहीं कर सकी ये दोनों पार्टियां, ये दोनों हुकूमतें, वो अब हम करके दिखाएंगे, ये किसी ने सोचा। और फिर इमरान खान साहब को जनाब वो बिल्ड किया गया, वो भगाने में वहाँ पर ही गई गुब्बारे में, और फिर एक वो कहते हैं ना जी, एक बड़ा सा जिन खड़ा करके दिखाया गया कि ऐ देखो ये होती है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, और जनाब वो 100 दिन में हम पाकिस्तान की काया कल्प कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सारा कुछ जो है वो एक एक करके वो उन सब के ऊपर आके गिर रहा है। मैं कोई अल्फाज जो है वो बदतमीज़ाना इस्तेमाल नहीं करना चाहता, या उनके मुंह के सामने आ रहा है जिन्होंने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की थी या जो ये दावे करते थे। इमरान खान साहब जो हैं इकॉनमी का बेड़ा गर्क, और अब मुँह छिपाते फिर रहे हैं। और कहाँ से मुँह छिपाते फिर रहे हैं? जहाँ से इनकी पार्टी का ज़हूर हुआ था KPK में। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया कि भाग गई है हुकूमत मिनी बजट पेश करने से, और कौन भगाने वाले हैं? अपनी पार्टी के, अपनी हुकूमत के वज़रा। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को। अब आ जाए एक और बात के ऊपर कि इमरान खान साहब कहाँ से शुरू हुए कि जनाब तालिबान के साथ ज़्यादती है, और ये मेरे नैरेटिव की फतह है। ये जो तालिबान आके बैठ गए हैं अफ़गानिस्तान पर, दोबारा से उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अमेरिका ने शिकस्त अमेरिका को दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भेद खुल रहे हैं कि शिकस्त नहीं हुई, मुआहदे के तहत आए हैं, और ज़ाहिर है कि अपना फ़ायदा देख के अमेरिका निकल गया यहाँ से। और यहाँ पर जनाब वो हर पता नहीं किस फतह के साथ, मुबारक फतह के साथ इस वाक़े को ताबीर किया गया और कहानियाँ बनाई गई। और पाकिस्तान और इमरान खान साहब आज भी फौत होने के करीब हैं, इमरान खान साहब के इस दुख में कि जो तालिबान का कुछ कर लें, उन्होंने कुछ कर लो, वो तो जनाब वहाँ पर इंसानी अलमियाँ जन्म ले रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब आपको इतना उनका दुख है, और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। ये मुंह के ऊपर आगे पड़ी है चीज़, क्योंकि नवाज शरीफ वो बंदा था जिसका जनरल रहीस शरीफ साहब के साथ या रजीम के साथ या कहने के इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहला जो फड्डा हुआ था, वो रिपोर्टेडली है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो हुआ था अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर। नवाज शरीफ अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ उस तरह से होना चाह रहे थे कि हमें उनके ऊपर अपने फ़ैसले नहीं ठोसने, उनको जो वो ठीक लगता है वो करें, हम उनके क्यों अभी मामे बनते फिरते हैं। तो ये वाली वो बात किया करते थे। तारिक फ़ातमी साहब ने रिपोर्टेडली, मैं बता रहा हूँ अब आपको, कि कुछ लोगों को बैठ के ये वाली बात बताई कि हमारे डिज़ाइन कुछ और थे अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, हम अफ़गान पॉलिसी कुछ चाहते थे, लेकिन हमें कहा गया कि जी ये पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है, ये है वो है करके वो जनाब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को झिड़क दिया गया। मैं ये अल्फाज सख्त हैं, लेकिन मैं ये कुछ हुआ था तो जो मैं कह रहा हूँ। अब जवाबन क्या होता है कि जनाब हमारी मर्ज़ी की वहाँ पर हुकूमत आ जाती है, हमने जिनको बचाया था, जिनको संभाला था, वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं। ओके, वेरी गुड। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने काबुल के दौरे के ऊपर अफ़गान जो सदर हैं अशरफ गनी, उनको मुखातिब करके ये वाली बात कही थी कि जो अफ़गानिस्तान के अमन का दुश्मन है वो पाकिस्तान के अमन का दुश्मन है। मतलब उनका इशारा किसकी तरफ था? अफ़गानिस्तान के अमन के दुश्मन कौन थे, ये बताने वाली ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि हम वहाँ उनके लिए जो इमरान खान साहब के पसंदीदा हैं, या उनके लिए जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को झंडी कराई कि अच्छा तू अपनी मर्ज़ी करेंगा और खारजा पॉलिसी होते, तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमने उनके लिए OIC का इजलास बुलाते हैं, दुनिया भर में उनके लिए लॉबिंग करते हैं कि यहाँ पर एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। हमारा स्टांस ये है, अगर हमने अफ़गानियों की मदद ना की, तालिबान की मदद ना की, तो वो तालिबान हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमने उनको सऊदी अरब से $265 मिलियन दिलवाए, खुद $30 मिलियन दिलवाए, पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला।
ਜਾਂ ਯੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। اور پہلے گھر تو پورے کر لو یار. پاکستان کے اندر غربت کا کیا حال ہے اور پاکستان کی اپنی اکانومی کا کیا حال ہے. مطلب وہ نیاز تو وہ بانٹے جس کے گھر میں پہلے اپنی تو روٹی پوری ہو رہی نا, ایڈے ولی اللہ کی طرح نہیں کہ وہ دروازہ کھٹکا تو جناب 2 روٹیاں تھی, فقیر ہے 2 روٹیاں انہیں دیتی ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ حکومتی سطح کے اوپر نہیں ہو سکتی, انڈیویجلی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال ہم یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کے جو ہیں اپنا حساس ادارہ جو انہوں نے بنایا اپنا, اس کے جو سربراہ ہیں وہ انہوں نے ڈیورنٹ لائن کا دورہ کیا, یعنی کہ جو بارڈر ہے اس کا دورہ کیا. اور چونکہ ہم 2017 سے وہاں پر تار لگا رہے ہیں, خاردار تار. کیوں لگا رہے ہیں کہ یار کہ ادھر سے دہشت گرد پاکستان آ جاتے ہیں, ہمارا یہ کہنا تھا یا ہم ابھی بھی مانتے ہیں, ہمیں تو 70,000 بندہ ہمارا ادھر سے آ کے مار گیا نا, ہمارا 70,000 یا 80,000 جو شہری اور جو پاکستانی اللہ کو پیارا ہوا ہے, اس جنگ کی نظر ہوا ہے, وہ مارنے والے پار سے آتے تھے, انڈیا سے نہیں آتے تھے, میں معافی چاہتا ہوں, ادھر سے آتے تھے. جنرل بایا صاحب نے جو ایکسٹینشن لی تھی اپنی بریفنگ میں, انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک تو کشمیر اور دوسرا میں یہ خاردار تار کمپلیٹ کروانا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کا مشرقی بارڈر بھی سیکیور ہو اور جو ویسٹرن بارڈر ہے مغربی بارڈر وہ بھی سیکیور ہو. بڑی اچھی ان کی سوچ تھی, اور جو اربوں روپے پاکستان نے خرچ کیے وہ پائن آئے اپنے بندوں کے ساتھ, اور انہوں نے وہ تار ہٹائی اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے چوکی ہمارے اندر بنائی ہوئی ہے, پشتوں میں کہہ رہے ہیں, اور وہ ویڈیو بنی ہے اور لوگوں میں سرکولیٹ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر, اور پاکستان کی فوجی اوپر سے اوکے اوکے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ باز نبڑنے ہیں. تو بہرحال جو فوجی ہے اس نے تو اوپر سے وہ جو آرڈر آئے گا اس کو آرڈر ہوتا کہ ان کو اڑا دو, تو انہیں 2 منٹ لانے سے اڑا دینا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو انڈر دا کمانڈ ہے. تو فیصلہ جو تھا وہ جو تھا انہوں نے اس پہ اوپر عمل کیا. وہ آئے, انہوں نے خاردار تار ہٹائی, ساتھ لے گئے اور کہا کہ اس طرف منہ کر کے پیشاب بھی نہ کرنا. مطلب یہ کہ قدم رکھنا تو دور کی بات ہے, ہمارے اندر آ کے وہ جو کیا کہتے ہیں خاردار تار لگانا یا ہمارے علاقے کو بیسیکلی, تو وہ ڈیورنٹ لائن کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ 1996 میں انہوں نے ڈیورنٹ لائن ماننے سے انکار کر دیا تھا. طالبان کہتے تھے یہ فاٹا شاٹا یہ پاکستان کا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. یہ وہی الزام جو پاکستان کے کہہ لیں کہ جمہوریت پسندوں کے مخالف ہیں, جو الزام وہ ANP پہ لگاتے ہیں, جو الزام وہ PTM کے اوپر لگاتے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کو تو پاکستان ہی نہیں سمجھتے, یہ تو جناب وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور یہ جو PK ہے یہ ایک ہے, تو یہ تو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں. وہی بات وہ کرتے ہیں اور 1996 سے وہ کرتے ہیں, اور ہم ان کے لیے مرے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انسانی المیہ جنم لے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. امریکہ تک کو ہم ایک دنیا کی سپر پاور کو تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے پیسے واپس کرو, اوے یہ پیسے واپس کر. یہ سٹائل ہوتا ہے ہمارا, جو طالبان یا افغان گورنمنٹ کے پیسے جو ہیں امریکہ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ ہم جناب یوں ٹوٹ ٹپے کے جیلا بلوان اور پیسے واپس کر, اس طرح کر کے ہم کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو ان کا حساس ادارے کا سربراہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ لڑیں گے, اور تمہارے ساتھ اسی طرح جنگ لڑوں گا. میں بے چین ہوں کہ جس طرح کسی یہودی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے میں بے چین ہوں. یعنی وہ اس جنگ کو اتنا ہی حرمت والی اور بابرکت جنگ, ہولی جس کو وار کہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جو ایک یہودیوں کے خلاف ایک وار ہو سکتی ہے, مسلمان مجاہد کی لڑائی ایک یہودی کے خلاف, وہ اسی لیول پر پاکستان کو, یعنی پاکستان کو یہودی سمجھتے ہیں. وہ ذبیح اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے تو جناب دستور ہے, قانون ہے, 73 کا قائن ہے, کافرانہ نظام ہے, آپ سیکولر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور اسی 70,000 بندہ مرا لے یار, ہم سیکولر ہیں. بہرحال یہ عجیب باتیں ہیں, لمبی باتیں ہیں. میں اس پوائنٹ پر آتا ہوں کہ جو یہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں, پہلا سوال. اور جو بیٹھ کے پالیسیاں بناتے ہیں, میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آجزانہ سا کہ یار یہ بینچ بہا دو یار, جس بینچ تے بہ کے پالیسیاں بنا دے یار تسی. مطلب ایک لے مین کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو محبتیں بڑھا رہے ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ 1996 سے ایک ہی لائن پر آپ کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ ڈیل کر رہے ہیں آپ کو. مطلب وہ آپ کو اپنا نہ دوست ماننے کے لیے تیار ہے, نہ وہ آپ کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار ہیں. اس کی ایک اور مثال لے لیں کہ TTP جس نے ہمارے 70,000 بندے مارے, شہید کیے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ انڈین پراکسی ہے, کیونکہ
ٹی ٹی پی انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کے نام یعنی لبادہ اڑا ہوا ہے اسلامسٹ کا، مجاہد کا، اور پیسے لیتے ہیں انڈیا سے، اور پاکستان کی انسٹالیشن، پاکستان کے فوجیوں، پاکستان کے سٹوڈنٹس، یہ پی سی والا واقعہ دیکھ رہے ہیں نا، اور پاکستان کے ڈاکٹر، انجینئر، کوئی شعبہ ایسا زندگی کا نہیں جس پر ٹی ٹی پی نے حملہ نہ کیا ہو. تو ہم اس کو یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے تھے کہ یہ اصل میں انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، انڈیا ان کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ اشرف غنی جو ہے وہ انڈین ایجنٹ ہے. اچھا اوکے، تو اب وہ 15 اگست سے بعد سے جب سے طالبان آئے ہیں، ٹی ٹی پی کا گاڈ فادر کون نکلا ہے پیچھے سے؟ یہ عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے نا. عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں جو اپنے طالبان کو اپنا بچہ کہتے تھے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ سر کہ یہ انڈیا تو نہیں اب نکلا اس کے پیچھے سے، اب یہ نکلتے طالبان ہیں ان کے پیچھے سے، خون کی کرنا ہے ادا. لیکن اس کے باوجود کہ وہ ہمارے جو بچوں کے قاتل ہیں ان کو وہ پناہ دیے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی کو طالبان، افغان طالبان پناہ دیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی صلح کر لو آپس سے، اور ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے مراد ہے عمران خان صاحب. اور بیٹھ کے وہ جناب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کبھی صدر صاحب کہتے ہیں، کبھی وزیر اطلاعات و نشریات کہتے ہیں، پھر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو جناب آپ معافی بھی دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہے وہ ہے. مطلب طالبان ہمارے 70,000 شہریوں کے قاتلوں کو معافی دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ وہ انہوں نے ڈائلاگ کیے، تیار نہیں ہے ڈائلاگ کیے. کبھی آپ کو خبر آئی کہ ناراض بلوچوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیے؟ اور سر اور کی باتیں تو چھوڑیں، ناراض بلوچوں بھی ہو سکتا ہے غدار، انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ نپٹے جس طرح نمٹنا ہے. آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کو تیاری قانون بنا لیا. شہباز شریف کے ساتھ میں نے چونکہ مشاورت نہیں کرنی، میں نے منہ نہیں لگانا، کرپٹ آدمی ہے، تو میں جناب وہ صدر کریں گے جو بھی مشاورت کرنی ہوگی، قانون بناتا ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا. کیا بلشٹ ہے، معافی چاہتا ہوں. مطلب یہ کیا گھٹیا پن ہے، یا یہ کہنے یہ کیا تھرڈ کلاس سوچ ہے کہ آپ پاکستان کے قاتلوں کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ان کو عام معافی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ، ٹی ایل پی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. آپ سیاسی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ دستور کے مطابق بات نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ مطلب پھر ان کو معافی دینے کے لیے تیار ہیں. اور جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی آپ کھل کے سمجھا دیں کہ ہماری افغان پالیسی ہے کیا یار. انہوں نے ہمارے بچے مارے، ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ محبت کے ہاتھ بڑھانا ہے، اور ہم نے ان کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی؟ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والا کیا ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے؟ ہم نے جناب وہ انڈیا حملہ کرے گا، ہم نے جناب وہ پیچھے ہونا، کیا یہ سمجھا دیں ایک دفعہ تاکہ تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے کہ نہیں یار کوئی گل نہیں، جو بیٹھ کے پالیسی بنا رہے ہیں، مطلب پالیسی جو سمجھ بھی آ جائے نا، موٹی موٹی چیز ہے. مطلب کون سی راکٹ سائنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی عام پاکستانی کی ہو؟ عام پاکستانی سے مراد ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بتا دیں کہ یہ ہماری افغان پالیسی ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ہمارا 5واں صوبہ ہے، اوکے. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ کی ڈیورنڈ لائن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں. وہ ابھی مجھے بتا رہے تھے ہمارے کلیگ ہیں کہ جی کہ ظاہر شاہ عمر جاوید صاحب ہمارے کلیگوں بتا رہے تھے کہ یہ اسی طرح پرچم پارٹی، کمیونسٹ پارٹی، جس پاکستان کی جو افغانی پالیسی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ والی جو فلسفہ تھا انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا، طالبان نے بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کر رہے. مطلب ہم اسی کڑے چکراں دے چاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے پاکستان کی جو مقبول قیادتیں تھیں، جو پاکستان کی میچور پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، ان کو خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کو نااہل کرپٹ پتہ نہیں کون سی ان کے خلاف کہانی سنائی، ان کو غدار بھی کہا، ان کو انڈین ایجنٹ بھی کہا، ان کو سب کچھ کہا. اور جو پھر کہا کہ یہ جو کام نہیں کر سکے وہ کر ہی نہیں سکتے، ہم کر کے دکھائیں گے، وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے ہمارے منہ کے اوپر آ کے گر رہے ہیں، ہمیں آ کے بج رہے ہیں سادہ الفاظ میں. اور یہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کہ آپ نے جس کا جو الزام جس پر لگایا خود بھی اس سے نہیں بچ سکے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.